अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 17 दिसंबर 2025 है, बुध का दिन है। यूँ तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफ़िक भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, जो तवज्जो माँगती हैं, जो एनालिसिस माँगती हैं। इन डेवलपमेंट्स की जो डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन है, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए सवाल ये है कि जो कुछ कहा जा रहा है, किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे किस किस्म की हिकमत अमली है, या किस किस्म के मटेरियल इंटरेस्ट, मादी इंटरेस्ट जो हैं, वो उसके पीछे लाया करते हैं। अब सबसे पहले एक ऐसी चीज़ को नोट करें जो शायद आपने ना सुनी हो कि पाकिस्तान के जो बादशाह सलामत हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के कमांडर एंड चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस जो हैं, वो बहुत जल्दी शहनशाह आलम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप से एक बार फिर मिलने के लिए अमेरिका तशरीफ़ लाएंगे। ताहम क्लेम ये है स्टोरी देने वालों का कि इस दफ़ा बादशाह साहब थोड़े से परेशान हैं। वो क्यों परेशान हैं, परेशानी उनकी मसनूई है या वाकई उसमें हकीकी तौर पे वो परेशान है, कोई मसला पड़ गया है, इसका कुछ एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखूँगा। एट द सेम टाइम ये भी देख लीजिए कि यल्दा हकीम, इमरान खान के साहिबजादों ने यल्दा हकीम जो स्काई की ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत प्रोमिनेंट, उनसे एक डिटेल तफसीली उन्होंने डिस्कशन में ये उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इमरान खान के साहिबजादे पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, ग़ालिबन जनवरी में ही अपने बाप से मिलने के लिए। उन्हें ये भी शक है कि अगर वो नहीं आ सकेंगे स्टेज पे तो शायद वो अब दोबारा अपने बाप को ना देख सकें। इट्स अ वेरी पावरफुल इंटरव्यू। अगर आपने नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। ये कोई 31 मिनट का इंटरव्यू है। अगर इमरान खान के साहिबजादे पाकिस्तान आना चाहें जनवरी में, तो दूसरी तरफ साहिबजादों की जो आंट हैं, इमरान खान की जो बहनें हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर बहुत तशद्दुद किया गया, बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, जब इस दिसंबर की सर्दी में उनके ऊपर कैनन वाटर का इस्तेमाल किया गया, और ना सिर्फ ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका गया, बल्कि अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। लास्ट टाइम लोगों की सिर्फ कंप्लेन ही थी, लेकिन अब ये बात बिल्कुल सामने सामने नज़र आ रही है कि केमिकल लेडन पानी जो है, जिसमें पानी में एक तेज़ाबियत की कैफियत थी, वो उनके ऊपर पानी फेंका गया। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तानी हुकूमत जो है, उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़ैसला किया है। उसने जो स्टैंडिंग कमेटी है ग़ालिबन इन्फॉर्मेशन की, उसको इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने एक नई ऐप तैयार कर ली है। चाइनीज़ तरज़ की वी चैट की तरह की ऐप है, जिसका नाम बीप रखा गया है। और पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फेडरल गवर्नमेंट, उनको बहुत जल्दी ऐप दे दी जाएगी ताकि उसके ज़रिए वो अपनी सिक्योर कम्युनिकेशन करें, और इस ऐप के सर्वर्स जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और भी तो मेरे पास चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस ये कि जहाँ पाकिस्तान की तरक्की की दिन रात बातें हो रही हैं, आप सुनते ही हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके सारे मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, जितने उन्होंने लोग पाले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, बेतहाशा कमेंटेटर्स आपको हर वक्त ही बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में कितनी सुबह दोपहर शाम तक तरक्की हो रही है। लेकिन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, पाइड जो है, उसने एक सेमिनार के दरमियान में एदाद शुमार पेश किए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, जिसमें उन्होंने बताया कि 47% पाकिस्तानी बच्चे जो हैं, उनको साफ़ पानी सिर्फ मुयस्सर है। यानी 53% पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जिनको पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। इससे चंद महीने पहले आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सुन चुके हैं, जिसमें ये बताया गया कि 45% पाकिस्तानी जो हैं, वो या तो सतह गुर्बत के ऊपर रहते हैं या उससे नीचे रहते हैं, और 16.3% पाकिस्तानी जो हैं, वो एक्सट्रीम यानी शदीद तरीन पॉवर्टी की ज़द में है, जो कि चीन और हिंदुस्तान ने एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो अपने ममालिक से ख़त्म कर दी है। ज़ाहिर है इन डेवलपमेंट से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें, एनालिसिस भी इससे रिलेटेड है। लेकिन इन सब चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पर्सनल किस्म की। आप पिछले मेरी 2 वीलॉग देखें, उनके व्यूज़ आप देखें, आपको बात समझ आ जाएगी कि भाई लोग इस नाचीज़ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो ये जो मेरे वीलॉग्स हैं, इसके कंटेंट से नहीं है। आप लोग बड़े मासूम हैं, आप लोग सोचते हैं यार इसमें कंटेंट नहीं है, फलां का भी कंटेंट था, फलाने ने बड़ी गालियाँ निकाल दी जनरल साहब को। नहीं, इसका ताल्लुक मोईद पीरज़ादा से है, बिकॉज़ डिटरमिन ये किया गया है कि मोईद पीरज़ादा जो है वो अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा शरपसंद है, और शरपसंदों का सरगना है। इसलिए इसकी आवाज़ को दबाना है, इसकी रीच को ख़त्म करना है, ठीक है? जो कुछ कांग्रेस में जाके इसने ब्रीफिंग की, इधर कह दिया, उधर बोल दिया, इधर लिख दिया, तो उन सब चीज़ों के नतीजे में इसको रिड्यूस करना है ताकि इसकी तमाम तर जो रीच है पाकिस्तानी कम्युनिटी तक ख़त्म हो जाए, अहमियत ख़त्म हो जाए। अब और आप तो कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, लेकिन आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप इन वीडियोज़ को आखिर तक देखें, बिकॉज़ वैसे भी ऐसे बॉट्स आते हैं भाई लोगों के, जो एक-एक, डेढ़-डेढ़ मिनट देख के इसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसका एल्गोरिदम डिस्टर्ब
होता है। तो कई तरीके इख्तियार किए जाते हैं इस वीडियो के एल्गोरिदम्स को डिस्टर्ब करने के लिए। इसका ताल्लुक इस वीडियो के कंटेंट से नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिए। इसका ताल्लुक इस नाचीज़ के ओवरऑल ओपिनियन के साथ है। मैंने आपको जितना मैं बता सकता था मैंने आपको बता दिया। वीडियोस को आखिर तक देखें, इसमें आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है हो सकती है। लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट्स करें, दैट आल्सो रियली हेल्प्स। अब आए इमरान खान के साहिबजादों कासिम और सुलेमान की तरफ। सुलेमान बड़े हैं, कासिम छोटे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कॉन्वर्जेशन है यल्दा हकीम के साथ हमेशा के इंटरव्यूज़ की तरह ये भी आपको कासिम ही करते नज़र आते हैं। कासिम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कासिम इज़ वेरी आर्टिकुलेट, और सुलेमान उनके मुकाबले में बहुत धीमे हैं और शाये हैं, शर्मीले हैं। कहते हैं कि इमरान खान भी अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा शर्मीले हुआ करते थे। और वैसे ऐसा लगता है कि कासिम इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल स्टफ, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में बिल्कुल, जैसा कि इस इंटरव्यू से भी आपको पता चलता है, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही कैपेबल कम्युनिकेटर जो है, बहुत आर्टिकुलेट एग्जिस्ट करता है। आप इंटरव्यू देखें तो आपको इसका एहसास होगा। ये जो इंटरव्यू है दोनों बेटों का, ये बड़ा ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट, स्ट्रेट इंटरव्यू है। ये कोई दो सियासतदानों का इंटरव्यू नहीं है जो पाकिस्तान की सियासत में को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बल्कि ये दो बेटों का इंटरव्यू है जो अपने बाप के लिए परेशान हैं। वो कोई इसमें लंबी चौड़ी छोड़ भी नहीं रहे। जिस तरह से सियासत तो लोग कह देते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ नहीं हो सकती, इमरान खान का बाल नहीं बीका हो सकता, हम ये देखेंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे हुकूमत का। वो सीधा सीधी बात करते हैं कि उनके जितने भी सोर्स पर्सनस हैं मगरब में, उन्होंने ये बताया कि हालात ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं, मखदूश होते चले जा रहे हैं, उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दे आर लेस एंड लेस ऑप्टिमिस्टिक। वो अमेरिका भी आए थे ट्रिप में, बताया जा रहा है बहुत जल्दी पाकिस्तान आने के बाद शायद वो ब्रसल्स जाएंगे, जनेवा जाएंगे। पर्सनली तौर पे मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि फॉर सम रीजंस विच आई डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, यानी मेरी ठीक तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इमरान खान के बरतानिया में मुकीम बेटों ने इमरान खान के लिए उस तरह की कैंपेन गुज़िश्ता 1-2 बरस में, जब से इमरान खान जेल में गए हैं, कम से कम 1 साल पहले से उन्हें हर वक्त अपनी फीट्स के ऊपर होना चाहिए था, मुतहरिक होना चाहिए था बिटवीन यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट, हर जगह उनको जाना चाहिए था। इंपॉर्टेंट लोगों से ओपिनियन उनसे उनको अपॉइंटमेंट्स देनी चाहिए थी, और उनके इस किस्म के इन्फ्लुएंशियल कॉन्टेक्ट्स हैं बरतानिया के अंदर इस फैमिली के कि उन्हें वो अपॉइंटमेंट दिला सकते थे। ये क्यों नहीं हुआ, ये मैं ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं करता। मुझे शक ये है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ डरती हैं पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम से। उन्हें ये लगता है कि अगर उनके बेटे ज़्यादा एक्सपोज होंगे तो ये पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान, इनसे दुनिया सारी ही डरती है वैसे, तो ये जो हैं कोई इनको मज़ीद नुकसान ना पहुँचाए। मुझे एक दफ़ा एक बड़े इंपॉर्टेंट अरब ने यह कहा कि दुबई का जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हमारे साथ, वो इसलिए भी है कि उन्हें ये ख़तरा है कि कहीं हम कोई डिस्टर्बेंस ना करा दें दुबई में, इसलिए भी वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये भी ज़रा ज़हन में रखें। अब इनका ये कहते हैं कि हम ट्रिप प्लान करेंगे पाकिस्तान का जनवरी में, और उन्होंने वीज़ाज़ अप्लाई कर दिए हैं। इसका मतलब ब्रिटिश पासपोर्ट पे ट्रैवल करेंगे। इससे पहले जो उनका 2-3 दिन पहले का एक इंटरव्यू छपा था बरतानिया के बड़े अखबार में, राइट ऑफ द सेंटर टेलीग्राफ में, उसमें वंस अगेन वहाँ पर भी कासिम ने ज़्यादा बात की थी, और कासिम ने कहा था कि हम ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं आना चाहते जहाँ हमें गिरफ़्तार करके हमें यरगमाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और हमारे बाप ने जो एक स्टैंड लिया हुआ है वो स्टैंड को तोड़ने में हमारी यरगमाली या हमारी गिरफ़्तारी जो है उसको इस्तेमाल किया जाए, हमें ब्लैकमेल किया जाए। तो हम ये ऐसी सूरत हाल नहीं चाहेंगे। अच्छा, अब इन्होंने दोबारा उसने ये भी कहा, दोबारा एक बार फिर ये टेलीग्राफ के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यहाँ भी उन्होंने कहा कि कासिम ने कि वो नहीं समझते कि उनके वालिद साहब जो हैं वो बरतानिया आ सकते हैं, लंदन आ सकते हैं, बिकॉज़ उनकी जो अटैचमेंट है वो पाकिस्तान के साथ इतनी गहरी है। उनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर सारा जो मकसद हयात है, जो उनकी ज़िंदगी की रमक है, उनकी जो कशिश है, उनकी जो तमाम तर उनका जो रीज़न टू लिव है वो पाकिस्तान है। दिस इज़ व्हाट ही मीन्स कि वो पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकते, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं रह सकते, वो यहाँ पे आके डिप्रेस हो जाएंगे, उनकी तमाम ज़िंदगी का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जब फ़ोन कॉल्स हुई बाप से, जब भी बात हुई चंद महीने पहले तक होती रही है, 5 महीने तक हुई नहीं, तो कभी भी इमरान खान ने उनसे अपनी जेल की तकालीफ, मुश्किलात का ज़िक्र नहीं किया। अगर उन्होंने पूछा भी बेटों ने, उन्होंने कहा इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये होता है ज़िंदगी के अंदर। और उन्होंने और चीज़ों की बात की, उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी बात की, बरतानिया की बात की, उनकी एजुकेशन की बात की, उनके कैरियर की बात की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी थी। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कि हम पाकिस्तान आ सकते हैं, अपने बाप से मिल सकते हैं। वैसे तो हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम रिलाय उस पर करने की कोशिश करें। ब्रिटिश वीज़ाज़ क्यों ले रहे हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट पे क्यों आना चाहते हैं, पाकिस्तानी वीज़ा उन्होंने अप्लाई किए हैं। ये बेसिकली जब उन्होंने ख्वाजा आसिफ का कहा
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں. تو ان کا مطلب تھا کہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں برٹش پاسپورٹ کے اوپر ویزاز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے. برٹش پاسپورٹ پہ کیوں آ رہے ہیں؟ نائکاپ وغیرہ کا آپ کو یاد ہے کہا گیا تھا گم گیا ہے. اس کی وجہ بھی بالکل کلیئر اسٹریٹجک ہے کہ جیسا کہ قاسم نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آ کے گرفتار ہو جائیں اور ہمارے باپ کو بلیک میل کیا جائے ہمیں یرغمال بنا کے. تو جب برٹش پاسپورٹ پہ آئیں گے اور پاکستانی ویزا لگا کے آئیں گے تو پھر وہ انشورنس ان کے پاس ہوگی کہ برٹش گورنمنٹ کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. وہ 2 پرومیننٹ برٹش سٹیزنز ہوں گے اور اگر پاکستان کے فوجی حکمران ان کو پکڑ لیتے ہیں تو ان کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ان کی ایک انشورنس پالیسی. یلدا حکیم نے ہمارے دوست مشرف زیدی صاحب جو اب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر بن گئے ان کا بھی ایک انٹرویو کیا. وہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا انٹرویو ہے بیکاز یلدا حکیم اور اس کی ٹیم نے مشرف زیدی صاحب کو پھنسانے کے لیے خاصی تیاری کی ہوئی تھی. مشرف زیدی صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ یلدا حکیم نے شاید کس قسم کی تیاری کی ہوگی. تو انہوں نے ان کے کو پرانے ٹویٹ پہ نکالے ہوئے تھے جو عمران خان کے لیے انہوں نے کنسرن اپنا شو کیا تھا جس وقت مشرف کے سوچ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے میں فائدہ ہے. اب مشرف نے گورنمنٹ جوائن کر لی. مشرف زیدی ہیں. مشرف زیدی بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے. میں نے ایک ٹویٹ بھی اس کے حوالے سے کیا تھا. ہی از ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ آف پاکستانیز. لیکن یلدا حکیم نے ان کو پھنسا لیا. یلدا حکیم نے کہا کہ اس وقت جب آپ نے یہ ٹویٹ کیے تھے عمران خان کے لیے اور اب آپ عمران خان کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں تو فرق کیا پڑ گیا؟ تو مشرف زیدی نے کہا کہ عمران خان جو ہے نا وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن گئے. تو انہوں نے کہا پہلے نہیں تھے. انہوں نے کہا نہیں اس وقت سے. اچھا اب مشرف زیدی بینگ ویری انٹیلیجنٹ اور انگلش میں بھی ان کو بڑی فیسلٹی ہے, کینیڈین بورن یا کینیڈین ایجوکیٹڈ ہیں, تو انہوں نے جلدی جو ہے نا اپنی کیلکولیشن کی کہ میں کیسے جان چھڑاؤں یلدا حکیم کے سوال سے. تو کہنے لگے کہ اس کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں. اس نے کہا وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ اس نے کہا ایک تو ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے وچ از 10 times the size of پاکستان. ویسے تو پاکستانی میخل 5 times ہی ہوگا ہندوستان پاکستان سے 5 یا 6 times, لیکن مشرف نے وہاں جلدی میں اس کو کہا کہ وہ 10 گنا زیادہ بڑا ہے اور وہ بھی ایک حملہ ہو گیا ہمارے اوپر. اور ایران نے بھی پاکستان پہ حملہ کیا تھا. اینڈ بیکاز آف دیز تھنگس مجھے اب یہ لگتا ہے کہ عمران خان ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. میں نے ٹویٹ بھی کیا, یلدا حکیم نے بھی کیا, اور اس ٹویٹ کے نیچے لوگوں نے مشرف کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں, ضرورت سے زیادہ کر دی ہیں. وہ ٹویٹ آپ ضرور دیکھ لیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے. اب آئے کہ ڈیرہ جیل کے باہر کیا ہوا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ. صبح 3 بجے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جو میرا پچھلا ویلاگ کرنا نہیں تھا میں نے, لیکن اس وقت میں نے دیکھا مسلسل یہ خبر آ رہی تھی کہ پولیس آپریشن پلان کر رہی ہے اور لگتا ہے کہ آپریشن کرے گی. میں نے اس کی تمام تفصیلات آپ سے دی تھیں کہ واٹر کینن کی گاڑی لا گئی ہے, رائٹ گیئر میں پولیس آ گئی ہے, پوری تیاری یہاں پہ ہے. لیکن میں نے کہا کہ شاید یہ سوچتے ہوں کہ یہ ڈرا رہے ہیں, ڈرا کے لوگوں کو ہٹانا چاہ رہے ہیں, اور یہ اس قسم کا اتنی ٹھنڈ میں دوسری دفعہ اس قسم کی بد تہذیبی اور بربریت نہیں کریں گے. لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا ویلاگ جب میں نے ریلیز کیا اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہو گیا. انہوں نے کیمیکل ڈالا, وہ اتنی زور سے چپ رہا ہے اس وقت, جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے اوپر پانی پھینکا گیا بلکہ لوگوں نے آنکھوں میں دیکھا بھی, مطلب ان کا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے کہ کیسے اس پانی میں پولیس نے کیمیکل ڈالا. اور وہ کیمیکل کا پھر ان لوگوں نے رپورٹ کیا کہ ان کی کھال اور سکن جلتی تھی, ان کی آنکھیں جلتی تھیں, ان کے جو ہیں آئیز آنکھیں جل رہی تھیں, ان کی سکن جل رہی تھی, ان کا چہرہ جل رہا تھا. اب یہ کویشچن ہے کہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے کہ یہ کون سا کیمیکل ڈالتے ہیں اور کون سے ملک ہیں اتنے بد تہذیب جو یہ کیمیکل ڈال کے بھی کرتے رہے. پتہ چلا کچھ ملک ہیں بھی, لیکن ملکوں سے پہلے میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو کامنلی ڈالا جاتا ہے کیمیکل وہ ٹیئر گیس کا کیمیکل ہوتا ہے. CSN کو ملایا جاتا ہے. اس کے علاوہ پیپر سپرے جو ہے اس کو بھی ڈالا جا سکتا ہے. یہ نہیں پتا کہ پنڈی کی پولیس کیا استعمال کر رہی تھی, پنجاب پولیس. اور پھر فاؤل سمیلنگ لیکوڈ جس کو اسکل واٹر کہتے ہیں وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. پچھلی دفعہ لوگوں نے کمپلین کیا تھا کہ پانی بہت بدبودار تھا, اس کو کوئی جوہڑ سے یا گٹر سے لے کر آئے تھے. لیکن یہاں پر جو میں نے تھوڑی سی اس میں ریسرچ کی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کیمیکل آپ جو بھی ڈالیں اس میں یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ کیمیکل کس تناسب سے کس پروپورشن سے آپ نے ڈالا ہے. اس کا ایک پرسکرائب ریشو ہوتا ہے. جس قسم کی پڑھی لکھی ہے پنجاب پولیس, اس کے پیچھے جتنے خونخوار قسم کے کرنل صاحبان اس کو چلاتے ہیں, اس میں مجھے بہت شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس تناسب سے بہت زیادہ وہ کیمیکل استعمال کرتے ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی. وہ کون سے شاندار ملک ہیں جو سب سے اوپر جو یہ اس طرح کا استعمال کرتے ہیں؟ اس میں سب سے اوپر اسرائیل ہے جو اس کا استعمال اکثر ویسٹ بینک میں کرتا رہا ہے. کہاں کرتا رہا ہے؟ ویسٹ بینک میں. کس کے اوپر؟ بیچارے فلسطینیوں کے اوپر. جو فلسطین اس کے مفتوحہ ٹیریٹری ہے, کانکر ٹیریٹری, وہاں پہ کرتے ہیں, لیکن یہ اسلام آباد کے کیپٹل شہر کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ جارجیا ہے, وہ بھی ایک بھیانک ملک ہے. اور اس کے علاوہ انڈونیشیا ہے جس کی میں اکثر تعریفیں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں. ہندوستان کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بھی ہے, لیکن وہ مارکر ڈائز کلرڈ واٹر یوز کرتے رہے ہیں اریسٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. انہوں نے غالباً کیمیکلز اس کے اندر جو ہیں وہ نہیں ڈالے. لیکن اب کویسچن آتا ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ.
یہ جو رجیم ہے شریف زرداری عاصم رجیم، یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ پبلک گیدرنگ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک پبلک گیدرنگ، جیسے اڈیالہ جیل کے باہر اگر 500 لوگ ہیں تو 500 سے 800 ہو گئے، اگر ان کو جم کے بیٹھنے کا موقع مل گیا تو پنڈی سے اور لوگ آ جائیں گے صبح، وہ 800 کے 1000 ہو جائیں گے، 1000 کے 1500 ہو جائیں گے، 1500 کے 2000 ہو جائیں گے. یہ کراؤڈ کے اکٹھے ہونے سے اور کراؤڈ کے سیٹل ہونے سے یہ ڈرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ گل ود جائے گی، بات بڑھ جائے گی. اب ذہن میں لائیے کہ 26 نومبر 2024 کو بھی کوئی وجہ نہیں تھی ان کے جس قسم کا میسیکر انہوں نے کیا ڈی چوک کے قریب. ان کو بیسکلی خوف یہ تھا کہ یہ چند ہزار لوگ، اس وقت تک چند ہزار رہ گئے ہوں گے، آئے تو بیسکلی تقریباً 80,000 1 لاکھ لوگ داخل ہوئے تھے پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے، میجورٹی خیبر پختونخوا سے، لیکن شاید اس وقت 30-40 ہزار لوگ ہوتے، 25 ہزار لوگ ہوتے. ان کو دھڑکا یہ تھا کہ یہ 25 ہزار لوگ جو ہیں اگر یہاں بیٹھ گئے تو اگلے دن پنڈی سے، بارہ کھو سے، گجر خان سے، واک اینڈ سے اور لوگ آ جائیں گے اور یہ 30,000 کا لاکھ ہو سکتا ہے، لاکھ کا 1.5 لاکھ ہو سکتا ہے. یہ کراؤڈ کے اسمبل ہونے سے ڈرتے ہیں. دوسری طرف آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ کراؤڈ آئے، تو بیسکلی ایک لاجیکل ریلیشن شپ ہے دونوں چیزوں میں، آپ کی ڈیزائر میں، ان کے خوف میں، بیکاز یہ کراؤڈ سے ڈرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کراؤڈ بڑا اکٹھا ہو گیا تو صورتحال ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. اس لیے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ لوگ ٹھہر سکیں، ان کو کچھ سکون ملے، ان کو ڈسٹرب کر کے ہٹا دو. تو ریزن ان کا جو ہے وہ بیسکلی فیئر ہے. گول پھر کیا ہوا؟ گول یہ ہے کہ شریف زرداری عاصم رجیم از اے کنگڈم آف فیئر. یہ اس طرح ہی سے ایک خوف کی عمارت ہے، یہ خوف کی ایک امپائر ہے، جس طرح سے صدام حسین کی تھی، جس طرح سے بشر الاسد کی تھی، جس طرح سے مڈل ایسٹ میں ہوتی. لیکن جب آپ خوف کی امپائر کھڑی کرتے ہیں اور آپ کوئی پولیٹیکل نیگوسیشن سے اس کی قبولیت حاصل نہیں کر سکتے، صرف خوف پلس خوف پلس خوف سے اس کو چلاتے ہیں، تو ایسی عمارت کسی اسٹیج پہ جا کے جب گرتی ہے دھڑام سے ہی پھر گرتی، ظاہر ہے اس کے پاس آپ کا وے آؤٹ ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس کا جو جسم ہوتا ہے ایسی عمارت کا، وہ شیشے کی کرچیوں کی طرح بکھر جاتا ہے. لیکن مجھے بہت شک ہے کہ جنرل عاصم منیر ان کی ٹیم جو ہے، ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اتنا بڑھائیں کہ دوسری سائڈ کلیپس ہو جائے، اس کے بعد ہم ایک وکٹر جسٹس کر سکیں، نیگوسیشن کر سکیں، ایک فاتح کی، ایک وکٹر کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے. نہ صرف یہ پاکستان کی انٹرنل اپوزیشن کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہیں گے کسی سٹیج پہ، بلکہ مجھے بہت شک ہے کہ یہ امریکہ اور ویسٹ کی مدد سے ہندوستان سے بھی نیگوسیشن کرنا چاہیں گے. ان کو بہت زیادہ شوق نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ بہادری کرنے کا. ان کی لڑائی ہندوستان سے بالکل بھی نہیں ہے، اس غلط فہمی میں آپ نہ رہیں. اسی وجہ سے مجھے بین بھی کرنا چاہتے ہیں ان کی، کیونکہ کوئی آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں کہتا. ان کی لڑائی کسی صورت بھی ہندوستان سے نہیں ہے. بہت پھدو بنایا ہے انہوں نے آپ کو 77 برس سے، اور آپ پھدو بنے ہم سارے اس میں. ان کی لڑائی ہندوستان سے ہرگز نہیں ہے. ان کی لڑائی میرے سے اور آپ سے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے. اور اس میں ہندوستان کو یہ استعمال کرتے ہیں بار، اس میں ہندوستان بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس میں افغان طالبان بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اس میں اسرائیل بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس میں ایران بھی ڈال دیا ہے ہمارے دوست مشرف زیدی صاحب نے. اب اسی فیئر آف کنگڈم کی جو کنگڈم آف فیئر ہے، اس کے اندر آپ سنتے ہیں، خبر آتی ہے کہ جو منسٹری ہے اس نے بریف کیا ہے، ریلیونٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری، انفارمیشن منسٹری نے ایک کمیٹی کو پارلیمنٹ کی بریف کیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمیٹی کو، یہ سائنس کی کمیٹی کو بریف کیا ہے کہ ہم نے ایک اپنی ایپ تیار کر لی ہے جس کا سرور پاکستان میں ہے، اور وہ بالکل چائنیز وی چیٹ کی طرز پہ کام کرے گی. بیسکلی چائنیز ٹیکنالوجی لی ہوگی، انہوں نے خود سے کیا ڈیولپ کرنا تھا، آپ اور میں کو بلیو کرنے کو تیار ہیں کہ انہوں نے خود سے کوئی چیز ڈیولپ کی ہوگی، انہوں نے چائنیز فارمولا کا کاپی پیسٹ کیا ہوگا. بہرحال وہ ہم نے بنا لی ہے، بہت جلدی ہم اس کو انٹروڈیوس کریں گے، اور اس کا آغاز ہم کریں گے ٹاپ فیڈرل آفیشلس کے ساتھ. اس کا نام رکھا ہے بیپ. اب اس کی خاص بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ واٹس ایپ جو ہے اس کا لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آڈیو میسیجز کے لیے، آڈیو ٹاک کے لیے، ٹیکسٹ میسیجز کے لیے. اس کے سرور پاکستان سے باہر ہے، نیشنل سیکیورٹی کا بڑا خطرہ ہے. پاکستان کی بہت ہی ویلیبل، کارآمد، قیمتی انفارمیشن جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے لیے نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. نیشنل سیکیورٹی ہمارے گوڈے گڈوں میں بیٹھ گئی ہے، اسی لیے یہ مجھے پسند نہیں کرتے جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں. کیا انہوں نے اصل میں کرنا ہے؟ ان کو اصل میں یہ ہے کہ جو یہ فیڈرل ملازمین، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہیں، فیڈرل سیکرٹری ہیں، پولیس کے افسر ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، یہ مسلسل شہباز گل کو بھی چیزیں بتاتے ہیں، یہ وہاں پہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب کو بھی چیزیں بتاتے ہیں، یہ برطانیہ، یہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اسے کہتے ہیں جو حیدر مہدی صاحب ہیں، ان کو بھی چیزیں بتاتے ہیں، عمران ریاض کو بھی چیزیں بتاتے ہیں، یہ اسے کہتے ہیں بیرسٹر شہزاد کو بھی چیزیں بتاتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو پتہ ہے ان چیزوں ویزوں کی بات نہیں کرتا ہوتا، میں لوگوں کی باتیں سن کے اور اخباروں سے اور آگے پیچھے سے چیزوں پہ اپنا انالیسس دیتا ہوں. تو میں تو کم از کم انسائڈر نہیں ہوں، لیکن وہ جو انسائڈ انفارمیشن فلو کرتی ہے سول بیوروکریسی سے،
یہ اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ اس کو ان کو دے دیں گے ایپ, اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا ڈیمانڈ یہ کریں گے کہ جو فیڈرل ملازمین یا سرکاری ملازمین ہیں پاکستان کے, یہ کہیں گے کہ آپ واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکتے. واٹس ایپ کا استعمال سرکاری ملازمین کے لیے یہ غیر قانونی قرار دے دیں گے, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کی تھریٹ ہوگی. بیکاز پاکستان کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سپر قسم کی نیوکلیئر ریسرچ, ہائیڈروجن بم کی ریسرچ, نئی نئی چیزیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کو پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے پاکستان. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں سے لیک ہو کے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز تک جا سکتی ہیں. ایپل کو پتہ چل جائے گا, میٹا کو پتہ چل جائے گا, امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کو پتہ چل جائے گا, اسرائیل ان کے سیکرٹ چوری کر لے گا. اس لیے ان کو اپنی ایپ جو ہے وہ بنانی ہے. ٹھیک, چلیں آگے چلیں, سمجھ آگے ہوگی آپ کو. اب آئے اس چیز پہ جس کا آپ لوگ بہت انتظار کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کے بادشاہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, کمانڈر آف دا فیتھفل, کمانڈر آف دا ڈیفینس فورسز, چیف آف دا ڈیفینس فورسز جو ہیں, وہ کیوں شہنشاہ عالم سے تیسری دفعہ ملنے کے لیے 6 مہینے میں آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات نوٹ کریں کہ یہ روئٹرز کی ایک سٹوری ہے. 2 کورسپونڈنٹس نے سٹوری لکھی. انہوں نے سٹوری کے شروع میں کہہ دیا ہے کہ یہ سٹوری ان کو جنرل عاصم منیر کے ایک قریب ساتھی سے ان کو ملی ہے. یہ ایک انسائیڈ سٹوری ہے, تو اس کے اوپر آپ یہ شک کر سکتے ہیں کہ یہ سٹوری دی گئی ہے, پلانٹڈ ہے, اس کے ذریعے ایک نیریٹو جو ہے وہ شیپ کیا جا رہا ہے. لیکن اس سٹوری میں جو چیز کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی تھوڑی سی پریشانی ہے بادشاہ سلامت کو. پریشانی یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ ہمارے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF کے اندر جو ہمارے ٹروپس پاکستانی اگر جائیں گے غزہ میں, ابھی تک کوئی انٹرنیشنل پبلیکیشن پاکستانی ٹروپس کا کہہ نہیں رہی. وہ مسلسل وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ انڈونیشیا کے ٹروپس ہوں گے, آذربائیجان کے ٹروپس ہوں گے. لیکن اکارڈنگ ٹو دا روئٹر اسٹوری, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو بہت پسند کرنے لگ چکے ہیں, محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں فیلڈ مارشل کے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بھی ٹروپس غزہ میں آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی دنیا کی بہت ہی شاندار فوج, بڑی تعریف کی گئی ہے اس اسٹوری کے اندر پاکستان کی فوج کی, کہ پاکستان کی بہت ہی زبردست قسم کی فوج ہے جو ہندوستان کے ساتھ بھی اس کی لڑائی ہوتی رہتی ہے, بیٹل ہارڈنڈ ہے, انسرجنسی سے بھی لڑتی ہے, اور وہ نیوکلیئر فوج ہے, مسلم دنیا کی واحد سب سے بڑی فوج ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کنٹینجنٹس جو ہیں وہ غزہ کی جو پیس کیپنگ فورس ہے, جو پیس بورڈز کے نیچے کام کرے گی, پیس بورڈز کو رن کرے گا امریکہ, اسرائیل اور ایجپٹ, تو اس میں پاکستان کی فوج ہونی چاہیے. اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ چند دن پہلے, 2-3 ہفتے پہلے, آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا بریف کرتے ہوئے, رپورٹر سے بات کرتے ہوئے, کہ پاکستانی ٹروپس, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستانی ٹروپس کے جانے میں, پاکستانی ٹروپس جا سکتے ہیں, لیکن پاکستانی ٹروپس جو ہیں وہ ریکنسٹرکشن اور پیس میں تو ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ فائٹنگ نہیں کریں گے. کوئی حماس کو ڈس آرم کرنے کا کام یا حماس سے لڑنے کا کام جو ہے وہ پاکستانی ٹروپس نہیں کریں گے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو بھی فورس آئے گی اس کو الٹیمیٹلی حماس کے ساتھ لڑنا ہوگا. تو کیا پاکستانی ٹروپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اس قسم کے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے جنرل موصوف پاکستان کے بادشاہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے امریکہ اگلے چند دنوں میں یا 2-3 ہفتوں میں ان کو آنا ہے. آپ سمجھ لیں کہ ابھی دسمبر تو چھٹیوں کا گزرے گا, تو جنوری کے شروع میں یہ بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہونے والی ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ کیا پاکستان اور جنرل عاصم منیر یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہوں کہ پاکستانی ٹروپس آئیں تو جنرل صاحب کہے کہ نہیں پاکستان کے حالات میں بڑا بیکلیش ہو جائے گا, پولیٹیکل, ہم اپنے ٹروپس نہیں بھیج سکتے. جو TLP کو پہلے اکسا کے کہ آپ آئیں اسلام آباد کی طرف, پھر ان کا جو قتل عام کیا گیا مریدکے کے قریب, وہ پوری پاکستان کے اندر جتنی اسلامسٹ قسم کی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو بنیادی طور پہ میسج دیا گیا کہ بھائی اسرائیل کے ایشو پہ پرانے والا پاکستان نہ سمجھنا کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے کہ آپ یہاں پہ اسرائیل کے اوپر سڑکوں پہ نکل کے آئیں گے تو ہم سڑکیں رنگین کر دیں گے آپ کے خون سے. تو وہ چیز تو انہوں نے کور کر لی ہے. پاکستان میں کوئی اتنا جرأت مند نظر نہیں آ رہا کہ ان کے نام کھڑا ہو. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آرگیومنٹ کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جو انہوں نے کہا تھا نا علی امین گنڈا پور نے کہ مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنا, یہ بیسکلی طور پر لیوریج اپنا بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری نیگوسیشن کا پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے بڑا پولیٹیکل پرابلم ہے. ہم نے تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے مذہبی انتہا پسند جماعتیں ہیں, ہماری تو سوسائٹی اس قسم کی ہے. وہ TLP کا جو بیچاروں کا معصوم لوگوں کا خون گرایا تھا, اب اس کو کیش کرنے کا ٹائم آ گیا کہ سر ہمارا تو بڑا مسئلہ ہے, تاکہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کچھ دیں. ان کو ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ چاہیے ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ پاکستانی فورس ہو, پریسٹیج کا مسئلہ ہے, نیوکلیئر پاکستان ہے, اس پہ ان کی ڈیل و بات چیت ہونی ہے. اللہ کرے کہ بڑھ جائیں گی, کوئی اس میں مسئلہ پیدا ہو جائے, پر ابھی ہوگا نہیں. ویسے یہ ان کی
اس وقت کی صورت حال ہے. بٹ لیٹس کیپ واچنگ. ابھی کچھ عرصے میں آپ کو اس کی زیادہ ڈسکشن ملے گی, پھر جیسے جیسے ملے گی ہم مزید ڈسکس کریں گے. اب ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے 100% شیئر بیچنے کا فیصلہ کر لیا. اس سے چند ہفتے پہلے یا چند دن پہلے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ حکومت اپنے 60% شیئر بیچے گی, اور گورنمنٹ کا پلان یہ تھا اپیرنٹلی کہ جو بھی خریدے گا پی آئی اے کو وہ یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ گورنمنٹ کچھ اس میں کچھ نہ کچھ اس کے رائٹس ہوں گے, وہ اس کی مینجمنٹ میں کوئی رول پلے کر سکتی. اپیرنٹلی یہ ہے کہ جو پوٹینشیل بائرز ہیں, ابھی یہ پتہ نہیں ہے ٹھیک طرح کہ فائنل پوٹینشیل بائرز کون سے ہوں گے, اس کی ڈیٹیلز بعد میں کبھی شیئر کروں گا, اس میں کچھ ادارے بھی شاید ہوں. وہ پوٹینشیل بائرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کوئی بھی انٹرفیرنس نہیں ہوگی, اور حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ ہم اپنے 100% شیئر جو ہے وہ بیچ دیں گے. ویسے تو پی آئی اے کے حالات یہ بتائے جاتے ہیں کہ اس کے 34 جہاز ہیں کہنے میں کاغذوں میں, لیکن ان میں سے صرف 18 اڑتے ہیں یا اڑ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پی آئی اے کو بیچ ہی دینا چاہیے, یہ خامخواہ کی لائبلٹی ہے. کئی دفعہ بیچنے کی کوشش کی, نہیں بیچ سکے. لیکن جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گی تو آئی ایم شیور کہ آپ دیکھیں گے کہ اس پروسیس کے اندر بھی بہت سی ڈنڈی ماری گئی ہے, اور بہت سے طاقتور انفلوئنشل جو انٹرسٹ گروپس ہیں ان کو اوبلائج کیا گیا ہے. کوئی بھی چیز بغیر ڈنڈی مارے بغیر تو پاکستان میں ہو نہیں سکتی. اب مین وال آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی پراسپیرٹی کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ بے تحاشا ذکر ہو رہا ہے سارا کہ پاکستان میں کتنی ترقی ہو رہی ہے, لیکن اس کی پائڈ کی رپورٹ کو دیکھ لیں کہ 47% بچوں کو صاف پانی مل رہا ہے, باقی 53% کو جو ہے وہ نہیں مل رہا. ترقی کس طرح کی ہوگی جب بچے ہی بیچارے جنہوں نے ترقی کرنی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں. وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے کہ ہندوستان میں ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے بہار کی, غریب اسٹیٹ ہے, جہاں کے چیف منسٹر نتیش کمار نے ایک مسلم جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھیں ان کو جو نوکری کا دیتے ہوئے سرٹیفکیٹ یا جاب کی امپلائمنٹ کا کاغذ دیتے ہوئے ان کا جو فیس ماسک کے حجاب تھا اس کو نیچے پش کرنے کی کوشش کی, جس کے بعد سے ہندوستان میں مسلسل یہ مطالبہ ہو رہا ہے کانگریس کی طرف سے اور جماعتوں کی طرف سے. ابھی ابھی الیکشن جیتا ہے نتیش کمار نے بی جے پی کی کوئلیشن میں, کہ نتیش کمار نے چونکہ انسلٹ کیا ہے ایک عورت کو. کہیں عورت کا ایشو ہے, کہیں مسلمس کا ایشو ہے, کہیں مائنورٹی کا ایشو ہے, کہیں کسی, کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ریسرچ کریں کہ نتیش کمار کس قسم کے شخص ہیں. نتیش کمار نے اتنی بھونڈی, اتنی فضول قسم کی حرکت کیوں کی ہے, اور آپ لوگ اپنی ریسرچ کریں. میں اپنی ریسرچ کر چکا ہوں, اب وقت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ اپنی ریسرچ کر کے اپنے کامنٹس کریں, پھر میں اس کے اوپر اگلے ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ نتیش کمار نے یہ اتنی بھونڈی قسم کی حرکت کیوں کی ہے. واٹ کائنڈ آف اے پالیٹیشین از نتیش کمار ان انڈیا. پھر بات ہوتی ہے آپ سے. بھی اتنا ہی. تھینک یو.